अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ आपके लिए 12 रबीउल अव्वल प्रोग्राम का पार्ट 6 लेकर। और इसमें जो टॉपिक है, इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है, मौजू है, उन्वान है जो जिस पे हम बात करेंगे वो है हिजरत का वाक़या हिजरत मतलब हिजरत का सफ़र। तो नाज़रीन बने रहिए मेरे चैनल हेलमेट हेवन बाई ज़ैनब पे, और मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। और ये हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत का सफ़र है उसके बारे में आज जानेंगे। क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्या क्या सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी, इन सब पे आज गुफ्तगू होगी और इस पे बात करेंगे। और आप लोगों को मज़ीद जानकारी में आपके इजाफ़ा और ईमान में और इजाफ़ा, हम लोग के ईमान में इजाफ़ा होगा और इश्क़ रसूल और भी बढ़ जाएगा। और दिल में तो है ही इश्क़ रसूल, इस टॉपिक के ज़रिए इश्क़ रसूल में और ही इजाफ़ा हो जाएगा और ईमान में और ही इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है, ये वो वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें। तो नाज़रीन शुरू करते हैं 12 रबीउल अव्वल पार्ट 6 बयान मेरे नाइमा के साथ। तो मैं आप लोगों को वाक़यात बताने जा रही हूँ। तो नाज़रीन बने रहिएगा। अच्छा नाज़रीन, तो जब हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हिजरत का ये वाक़या पेश करें, तो उससे पहले नबी की हिजरत से पहले बहुत सारे मुसलमानों ने हिजरत की, सहाबा कराम ने हिजरत की। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुफ़ारे मक्का जो है, जब हुज़ूर पाक दीन का ऐलान नबूवत कर चुके थे, दीन फैल रहा था मक्का में, आप जो है तबलीग कर रहे थे और दीन फैल रहा था, तो ये कुफ़ारे मक्का तो नाज़रीन ये जो कुफ़ारे मक्का थे, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। इन लोगों ने जो है, जब इन लोगों को पता चला इस तरह मक्का में मुसलमान हुए चले जा रहे हैं, तो इन लोगों का जुल्म से कम और भी बढ़ गया। और भी जो लोग नए जो मुसलमान होते थे, जितने भी लोग मुसलमान, उनके ऊपर ये लोग हद से ज़्यादा जुल्म सितम करते थे, हद से ज़्यादा। बहुत सारे सहाबा कराम के ऊपर इन लोगों ने बहुत जुल्म किया। जैसे आपको बता दूँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अलैहि आसिफ पे, जैसे सहाबा कराम, बहुत सारे सहाबा कराम हैं जो लोग जुल्म सितम का शिकार हुए और बहुत सारा इन लोगों के ऊपर जुल्म करा गया। तो नाज़रीन जब इन लोगों पे हद से ज़्यादा जुल्म हो गया और जो मक्का शरीफ की ज़मीन इन लोग के लिए तंग हो गई, तो इन लोगों ने क्या करा कि लोगों ने सोचा कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करें सारे सहाबा कराम अजमईन को। तो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को हिजरत करने के लिए कहा कि आप सब इन सबको हिजरत की जो है इजाज़त दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि नाज़रीन मदीना मुनव्वरा में तब तक दीन की रोशनी फैल चुकी थी और मुसलमानों के लिए वो एक पनाहगाह के रूप में सामने आ चुका था मदीना मुनव्वरा शहर। तब उसे यसरफ कहा जाता था। तो जो है मदीना मुनव्वरा शहर पनाहगाह के रूप में आ चुका था, वहाँ दीन फैल चुका था। तो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नाज़रीन हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से। और बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे सहाबा कराम ने मदीना मुनव्वरा के तरफ हिजरत की। सिर्फ वही लोग रह गए जिनके पास माली असबाब नहीं थे, जो मतलब हैसियत में कम थे और जो कैदी थे, कुफ़ार के पास कैदी थे, सिर्फ वही लोग जो हैं मक्का शरीफ में रह गए और ज़्यादातर सब ने हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ कर ली। तो नाज़रीन अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की हिजरत का क्या बुनियादी था, और सहाबा कराम की हिजरत और मुसलमानों की हिजरत का क्या बुनियाद था कि वहाँ पे जो मुसलमान होता था उस पर कुफ़ारे मक्का लोग बहुत जुल्म सितम करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आई कि बात ये है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सहाबा कराम के कुर्बान जाएँ हम लोग कि सहाबा कराम पे कि उनका इश्क और ईमान कितना मजबूत था कि उनसे वतन छुड़वाया जा रहा है और सब कुछ उनसे छुड़वाया जा रहा है, लेकिन उनका ईमान इतना पुख्ता था, इसके रसूल इतना उनके दिल में था और कि उन्होंने जो है डटे रहे अपने ईमान पे और ज़र्रा बराबर भी अपने ईमान पे फ़र्क नहीं आने दिया। हुज़ूर पाक पे जानो माल से फिदा होते थे सारे सहाबा कराम, और अल्लाह पाक की मदद भी शामिल हाल थी। और क्यों ना हो, क्यों हुज़ूर पाक की सोहबत उनके पास थी। हुज़ूर पाक अल्लाह पाक का कलाम सुनाते थे, जन्नत के अल्लाह ने जो उनके लिए जन्नत
کے وعدے کیے تھے سب مسلمانوں کے لیے، اللہ وہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے، اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی تھی اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی رہتی تھی، جس سے ان لوگ کا ایمان اور پختہ ہوتا گیا اور زیادہ محبت ہوتی گئی اور انہوں نے ہجرت کا سفر بخوشی طے کیا۔ تو وہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا، اس لیے نبی پاک نے ہجرت نہیں کی تھی اور اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں اور مولا علی مشکل کشا اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکے رکھا کہ آپ دونوں رکے رہیں، اور سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ کفار کا کیا حال تھا، کفار مکہ کا کیا حال؟ ان لوگ کو پتہ چل گیا کہ سارے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ ہی لوگ بچے ہیں اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے۔ اچھا، ان لوگ کے خرافاتی دماغ میں کیا تھا کہ یہ تھا کہ یہ جائیں گے دوسرے شہر، وہاں سے لوٹیں گے، پوری تیاری تھا اور فتح کر لیں گے، ان لوگوں کو یہ تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک کانفرنس کی، میٹنگ کی اور بڑے بڑے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ اچھا، اس میں دو لوگ اور تھے، ایک تو ابو جہل تھا جو دشمن رسول تھا، اور دوسرا جو تھا ایک نجد کا ایک آدمی آیا تھا، وہ شیطان تھا، شیطان صفت تھا وہ نجد کا آدمی، اسے شیخ نجد کہتے تھے، وہ بھی آیا۔ اچھا، ان سب لوگوں نے میٹنگ کی، ایک میٹنگ کی، اس میں ان لوگوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسا منصوبہ بنایا کہ جس میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مطلب ان لوگوں نے جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے، پیارے نبی کو، ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ اچھا، جو میٹنگ ہو رہی تھی کس طرح ہوئی تھی؟ سارے قبیلے والے آئے تھے، سب کی رائے لی جائے، تو ناظرین سارے قبیلے والے آئے تھے، سب کی رائے لی جا رہی تھی۔ تو اس میں جو ہے ایک نے کہا، ایک سردار نے کہا کہ ایسا کرتے ان کو دوسرے شہر بھیج دیتے ہیں، جس سے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ دوسرے شہر چلے جائیں گے، ہم لوگ امن میں رہیں گے۔ تو وہ جو نجدی تھا اس نے کہا یہ تو غلط ہوا، یہ بڑی غلط بات ہے، شیطان تھا نا، تو اس نے کہا کہ یہ واپس آئیں گے اور پھر سے یہاں پہ اور پورے دنیا میں دین پھیلا دیں گے، ان کا پیغام پھیل جائے گا، وہاں سے اگر دوسرے شہر ان کو بھیجا گیا اور وہاں سے یہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، فتح کر لیں گے۔ پھر ایک نے رائے دی ان کو گرفتار کر لیا جائے، نبی پاک کے لیے، نبی پاک کو گرفتار، تو کہا کہ ارے تو بلوا کر کے حملہ کر کے ان کے عاشقان رسول ان کو چھڑوا لیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا ایک ترکیب میرے دماغ میں آئی، ایک آئیڈیا آیا ہے، اور وہ بھی ایک شیطان تھا، شیطانی دماغ تھا، اس نے کہا ایک ترکیب آئی ہے، اور جاہل تو تھا ہی، اور اس نے کہا ایسا کرتے ہیں ان کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں، مطلب شہید۔ تو یہ تو وہی نجدی جو تھا وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، تو ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ناظرین آپ لوگوں کے جاننے والی ہے، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے آپ سب میں، کہ یہ جو نجد ہیں یہی لوگوں سے، یہیں سے وہابیت کی شروعات ہوئی ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسری بات جو ہے یہ نجد کے طرف سے جو ہے، نجد کے طرف حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی پاک نے ادھر کی طرف دعا نہیں فرمائی نجد کی طرف، کیونکہ یہ تو ناظرین ابو جہل نے ایک اور بات کی، جب یہ ہو گیا کہ یہ کرا جائے گا، یہ فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے، تو سب سرداروں سے کہا آپ سب مل کے کریے یہ کام، کیونکہ اگر آپ یہ لوگ کام یہ سب مل کے کریں گے تو بنو ہاشم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سارے قبیلوں سے لڑ سکیں، تو یہ کام اور ہم لوگ جو ہے اس کا معاوضہ دے کے معاملہ رفع دفع کر لیں گے۔ یہ شیطانی صفت، شیطانی خیال، شیطانی سوچ، شیطانی دماغ تھا ان لوگوں کا، لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھیے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ اللہ پاک نے کیا کیا۔ اسی رات جبرائیل امین کو بھیجا اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا انہوں نے کہ آپ اسی رات جو رات ہے اسی رات ہجرت کر لیں۔ اچھا، نبی پاک کو جب یہ وہ جو پیغام ملا تو نبی پاک جو ہے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اور تو نہیں، کیونکہ پرائیویٹ بات کرنی تھی پیارے نبی کو، تو انہوں نے کہا، عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے جو ہے کہا ٹھیک ہے،
پھر نبی پاک نے آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ یار تھے، بہت محبت کرتے تھے نبی پاک سے، اور بہت قربانیاں بھی دی ہیں انہوں نے ہجرت کے وقت میں، تو ان سے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم آیا، تو پیارے ان کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عشق دیکھیے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی تھیں۔ آپ نے حضرت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہیں ہجرت کے لیے، اور بہت اس کو کھلا پلا کے اتنا کر دیا ہے کہ وہ ہجرت کے سفر میں کام آ سکے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی کی ادا دیکھیے ناظرین کی، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں یہ قبول کرتا ہوں، یا آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، لیکن 1 اونٹنی کا جو ہے میں جو ہے اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے ناظرین، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پیارے نبی کی جو ہے کہ انہوں نے جو ہے اس ایسے موقع پہ بھی، جب دشمن لوگ آپ کے پیچھے پڑے تھے، جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تب بھی نبی پاک نے اپنی صلاحیت، نبی پاک نے جو ہے اس وقت مدینہ منورہ، وہاں مکہ عرب میں یہ تھا کہ معاہدہ کیا جاتا تھا، تو ان 2 اونٹنیوں کے لیے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ فلاں جگہ اس دن یہ پیسے دیے کہ معاہدہ کرتا ہوں، میں نے تم سے معاہدہ کیا کہ اس دن لے کے آنا ہے۔ نبی پاک نے یہ کیا، اچھا، کہ اس دن یہ اونٹنیاں وہاں پہ لے کے آنے کی سفر کرنا۔ پھر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ گھر واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ بات ہے، ہجرت کا واقعہ بتایا کہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک کا دیکھیے، میرے نبی پاک کی کیوں وہ لوگ اتنا میرے نبی پاک کو عرب والے مانتے تھے، بس ایمان نہیں لاتے تھے، کہ نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کو صبح کے لوٹا دینا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جان کے دشمن بنے ہیں، جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن امانت اسی نبی کے پاس رکھوا رہے ہیں، بس اس کو مان نہیں رہے، کیونکہ جانتے ہیں صادق امین امانت اپنی رکھوا رہے ہیں نبی پاک، اور نبی پاک بھی ایسے وقت میں آپ جو ہیں کہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ آپ ان کی امانت جو ہے واپس کرنے کے لیے حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو ہے میرے بستر پہ، یہاں بستر مبارک پہ آپ لیٹ جانا، میری سب سے چادر اوڑھ کے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے عشق رسول اور محبت رسول، دیکھیے کہ پیارے نبی کی لفظ پہ، ان کے کہنے پہ کتنا یقین تھا آپ کو، اتنا یقین تھا، اتنی محبت، اتنا عشق رسول کہ آپ ان کے کہنا تھا اور آپ وہ لیٹ گئے، اور آپ کو کتابوں میں لکھا ہے، واقعات میں ہے کہ بہت اچھی نہیں آئی، آپ مطلب سو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ۔ اچھا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس پہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اور جو لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے سروں پہ خاک ڈال کے آپ چلے گئے۔ اچھا، وہاں پہ ایک آدمی آیا اس کے بعد، اس نے پوچھا تم لوگ کیوں کھڑے؟ تو کہے ہم محاصرہ کے لیے کھڑے۔ تو کہے تم لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا اتنے بیوقوف ہو کہ وہ تم لوگ کی سروں پہ خاک ڈال کے چلے بھی گئے اور تم کو نظر نہیں آئی؟ تو ان لوگوں نے جب اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا کہ کیا ہے، تو خاک دکھی۔ اب یہ دیکھیے، تب ٹیکنالوجی نہیں تھی، تب کوئی فون نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا نبی پاک کے زمانے میں، اکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن عشق رسول اور محبت اور ایمان پہ قائم رہنا حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ پہنچ گئے جہاں پہ سے سفر شروع کرنا تھا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور پھر سفر ہجرت کا جو سفر تھا وہیں سے شروع ہوا۔ تو ناظرین، وہاں سے سفر شروع ہوا غار سور کا۔ یہ غار سور جو ہے وہاں پہ جہاں تک آپ کو ہجرت کا سفر کرنا تھا، وہاں تک کا سفر، غار سور تک کا سفر تھا، وہاں پہ آپ کو رکنا تھا، قیام کرنا تھا نبی پاک کو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے قدم مبارک پہ جو ہے زخم ہو گئے، تو آپ نے انہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور جو ہے
آپ نے اٹھایا اور وہ سفر کیا۔ اچھا، جب غار سور پہ پہنچے ہیں نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، اور آپ غار سور میں گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی جو ہے سب دیکھا کہ کیسا ہے، پھر صفائی کی ہے آپ نے۔ پھر جب آئے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ تشریف لے کے آئیے۔ جب اندر گئے غار سور میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیر کی ایڑی سے جو ہے ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا ناظرین۔ ہاں، سارا سب کر دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ اچھا، اس پہ ایڑی لگا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ سوراخ سے کوئی موذی جانور نہ آئے اندر، وہ غار میں نہ آئے۔ اچھا، وہاں پہ جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ نیند میں آ گئے، آپ کو نیند لگ گئی پیارے نبی کو، اور وہ جگ رہے تھے اور ایڑی لگائے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک تو ناظرین، وہ سانپ نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ ڈس لیا۔ اچھا، جب اس نے ڈس لیا تو آپ درد کی کیفیت میں آ گئے، آپ کو بہت درد ہوا، لیکن آپ نے ذرا سا بھی جو ہے ہلانا پیر کو ہٹایا نہیں، کہ جس سے جو ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیدار نہ ہو جائیں، اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچھا، نبی پاک کا جو ہے، نبی جو ہوتے ہیں ان کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا۔ پیارے نبی نے آنکھ کھول دی، آنکھ مبارک کھول دی، اور دیکھا کہ یہ بات ہو گئی ہے، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنا لعاب دہن تھوک مبارک جو ہے ان کے پیروں پہ لگایا، اور زخم جو ہے پھر سے صحیح ہو گیا، جو زخم تازہ تھا وہ سب صحیح ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ محبت تھی کہ پیارے نبی کے یار بھی ہوئے ہیں، آپ نے اپنے جان و مال بھی فدا کیا، حضور پہ قربان کر دیا، تو اور محبت بھی اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قربانیوں سے یہی سبق ملتا ہے۔ اور اگر محبت دیکھنی ہے تو ان کی دیکھیے، ان کی سیرت سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم سے ان کی کتنی بے شمار محبتیں اور کتنی قربانیاں تھیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ رہے گی کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ پاک کی مدد بھی شامل رہتی ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں 3 دن رکے تھے۔ جب دشمن وہاں پہ پہنچے تو اللہ پاک نے ایسا مدد کی، ایسا کرم کیا کہ غار پہ جو ہے مکڑی کا جالا لگا دیا، اور کبوتری نے انڈا دے دیا، جس سے وہ دشمن لوگ جو آئے تھے پکڑنے کے لیے یا جو، تو ناظرین جب وہ دشمن لوگ پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا یہ تو مکڑی کا جالا ہے، کبوتری نے انڈے گئے، تو وہ لوگ انہوں نے دیکھا واپس لوٹ گئے کہ یہاں اندر تو کوئی نہیں۔ تو ناظرین، جو بھی اللہ کے راستے نکلتا ہے تو اللہ پاک جو ہے غیبی مدد کرتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، اور راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال تھی نبی پاک کے ساتھ۔ تو ناظرین، جب 3 دن پیارے نبی غار سور میں رکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب 4تھا دن صبح آپ جب غار سور سے نکلے تو وہ پہلی ربیع اور پھر وہاں سے جو سفر کیا مسجد قباء، جو قباء ہے وہاں پہ جو ہے سفر کیا، وہاں تک سفر کیا۔ اچھا، اور مدینہ منورہ تک جو سفر تھا، مدینہ منورہ وہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ شریف پہنچے، پیارے نبی مدینہ شریف پہنچے۔ اچھا، یہ جو راستہ تھا، یہ 12 دن جو تھے ناظرین، یہ 12 دن مسجد قباء کی تعمیر ہونا، اور یہ جو 12 دن جو تھے وہاں پہ کیا کیا، بہت سارے معجزات ہوئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ وہاں پہ جو ہے بہت سارے اللہ پاک کا کرم ہوا، اللہ پاک کی مدد ہوئی، بہت ساری بہت سارے معجزات ہوئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اس عرصے میں، 1 سے 12 ربیع الاول تک میں بہت سارے۔ اور یہاں پہ یہ صحابہ کرام نے مل کے پیارے نبی بتاتے تھے، اور وہ مسجد تعمیر ہو۔ اچھا، اب ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ
جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے 12 دن کا سفر اور تھا، جو 12 دن تک ہوا مدینہ پہنچنے کے لیے، مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ ناظرین وہاں پہ جو کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک کو گرفتار کرنے کے لیے، وہاں راستے میں بھی کچھ لوگ آئے تھے. تو جب ان لوگوں نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، جمال مبارک دیکھا، اتنی برکتیں اس دوران تھیں کہ وہ لوگ دیکھتے ہی جو ہیں مسلمان ہو گئے، اور اپنا امامہ جو ہے امامہ اتار کے اس کا جھنڈا بنایا، اور ایک جلوس کی صورت میں مدینہ شریف 12 ربیع الاول تھی اس دن، اور مدینہ شریف میں پہنچے. اچھا ناظرین، یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو نعت شریف پڑھنے کو مطلب نعت والوں کو بھی برا سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے پہ بڑی وہ آ جاتی ہے، چہرے پہ بڑی شکن، ہاں نعت پڑھ رہے ہیں، نعت خواہ ہیں، مطلب ان کو کم نظری سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ. اور جو عشق رسول جانتے ہیں، اہمیت جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک کی نعت پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. تو جب مدینہ شریف پہنچے ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہیں، وہ سب جلوس کی صورت میں سارے صحابہ کرام جو لوگ مسلمان ہوئے تھے جھنڈا لے کے، اس امامہ اور جھنڈا لے کے بنا کے پہنچے ہیں. تو وہاں پہ سارے مدینہ کے لوگ جو تھے، کیونکہ نور پھیل چکا تھا، اسلام پھیل چکا تھا وہاں پہ، اور صحابہ کرام پہنچ چکے تھے، تو سب مل کے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ نبی پاک تشریف لاتے ہوئے. تو وہاں مدینہ شریف کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے دف لیے کھڑی تھی حضور پاک کے استقبال کے، اور وہ نعت پڑھ رہی تھی اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اچھا ایک وہاں ایک انصاری صحابی بھی تھے جن کا مکان اللہ پاک نے پسند کیا تھا، مکان عالی شان اس کو اللہ نے پسند کیا تھا کہ یہاں پہ میرے پیارے نبی جو ہیں، کیا کہتے ہیں، پیارے نبی کا جو ہے. تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہو، یہ ہجرت کا واقعہ جو میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو، تو پلیز میرے چینل ہرمن ہیون بائی زینہ کو جو ہے سبسکرائب کر دیں نئے آنے والے، اور لائک اور شیئر ضرور کریں. تو پلیز اب اجازت دیجیے مجھے، نائمہ کو. ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں 12 ربیع الاول کے نیکسٹ پارٹ میں، اور اس میں اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات کے بارے میں بتائیں گے. تو اللہ حافظ، السلام علیکم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی کی ماٹی، نظر میں سمانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا جی چاہتا ہے. ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ جو دیکھا ہے روئے جمال محمد، جو دیکھا ہے روئے جمال مصطفیٰ، تو طاہر عمر یہ مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔